बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमेशा से इंसान कोशिश करता है और हर इंसान हुक और बाय क्रुक कोशिश करता है कि वो इज़्ज़त हासिल करे। और इज़्ज़त हासिल करने के लिए आप किसी पर दबाव या प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक ग़ुलामी है जो किसी न किसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। और इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो आपके मरने के बाद भी आपको मिलती रहती है, अगर आपके अमाल और आपके अमल जो हैं वो बिल्कुल ठीक और नेक हों। तो इसलिए इज़्ज़त हासिल करने वाली चीज़ है, किसी से छीनने वाली चीज़ नहीं, और ना ही ये इस तरह से हासिल की जा सकती है। आइए इसी पैगाम के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा तारुफ़ करवाती जाऊँ आपको कि आज़ाद कश्मीर हल्का कोटली LA5 और LA12 के वो रहने वाले हैं, और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ जमात इस्लामी से किया। जमात इस्लामी से उन्होंने MLA का इलेक्शन कंटेस्ट किया। ओवरसीज़ हैं, सियासी समाजी शख्सियत हैं, बहुत अच्छे स्पोक पर्सन भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे वैलिड मेंबर ज़िला कौंसल हैं जिन्होंने LA12 से विन किया। बाकी तो हर जगह से तकरीबन PTI ने LA12 से लूज़ किया है, लेकिन इस यूनियन कौंसल प्राई से विन किया है। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात चौधरी गफ़ार शाहिद साहब से करवाते हैं, जो न्यू मुंतखब मेंबर ज़िला कौंसल हैं। उनसे राय लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्राफ पर, उनसे राय लेते हैं कि ओवरसीज़ हैं, सियासत में उनको दिलचस्पी कैसे पैदा हुई, और साथ ही हम बात करेंगे इलाके के मसाइल पर। 40 ईयर से मसलसल एक ही हुकूमत यहाँ मसलसल कायम है, जिसमें चौधरी यासीन साहब की सूरत में कभी आमिर यासीन साहब, कभी वो इस हलका पर जो है वो हमेशा से उन्होंने सियासत की है। आइए इस पर भी बात करते हैं, और साथ हम लोगों के मसाइल पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसका हल जो है निकल सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब तशरीफ़ लाए यहाँ पर। जी मेरा आपके साथ ये है कि सियासत एक ऐसा टास्क है जिसमें लोगों को मोटिवेट करना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। मैं समझती हूँ कि लोगों का माइंड बनाना, और स्पेशली उस हलके में जिसमें पीपल्स पार्टी का तकरीबन 40 साल से मुसलसल गलबा रहा है, किस तरह से आपने लोगों के माइंड को मैनिपुलेट किया? डॉक्टर साहब, सियासत वाकई एक चैलेंजिंग यानी एरिया ऑफ गेम चेंजिंग है इन पॉलिटिक्स। लेकिन अगर आप इसको पूरी ईमानदारी के साथ करें, संजीदगी के साथ करें, तो मेरे ख्याल में ये हाईली रिवॉर्डिंग जॉब भी है। पॉलिटिक्स प्रोसेस है जिसके ज़रिए कौमें तब्दील होती हैं। यानी आपने शायद बेशुमार तंजीमें देखी होंगी जो चैरिटेबल काम करती हैं, लेकिन चैरिटीज़ जो हैं वो नेशन को तब्दील नहीं कर सकती। वो एक एरिया के कुछ मसाइल को तो हल कर सकती हैं, लेकिन जो गेम चेंजर है किसी भी सोसाइटी का वो है पॉलिटिक्स। और मेरे नज़दीक पॉलिटिक्स जो है ये इबादत है। मेरा, जैसा कि आपने कहा है कि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से भी है, लिहाजा एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट से मेरा ताल्लुक रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो प्रोसेस है पॉलिटिक्स का, इसी के ज़रिए ही तब्दीली आ सकती है। यकीनी तौर पर हमारा हल्का थोड़ा डिफ़िकल्ट हल्का है। 40 साल से एक ही तरह के लोग या एक ही माइंडसेट की पॉलिटिक्स यहाँ पर रही है। मैं समझता हूँ अभी जो हालिया बल्दियाती इलेक्शन हुए इसके तनाज़र में एक तो उस माइंडसेट को हमने एक्सपोज भी किया है, और दूसरा यह है कि शायद ये उनकी ये अभी जो आने वाली पॉलिटिक्स है ये उनकी इस पॉलिटिक्स का ये शायद ये आखिरी अरीना है। ये पॉलिटिक्स इंशाल्लाह तब्दील होगी। सर, आपने अपनी सियासत का आगाज़ जमात इस्लामी से किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा बने बल्दियात में, जबकि चौधरी तारक साहब आपके ही बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। PTI के लिए उन्होंने बानी रहनुमाओं जैसा काम किया, बानी कारकुन जैसा काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनकर कैसा महसूस हुआ आपको? लोगों का इतना ज़्यादा प्यार और आपका विन करना, किस तरह से इसको एलेबोरेट करेंगे? इमरान खान शुरू से मेरे आइडियल रहे हैं। इमरान खान का जो विज़न है, जो नज़रिया है, वो काफ़ी हद तक जमात इस्लामी से उसका यानी मिलाव है। और इस तनाज़र में इमरान खान ना सिर्फ यानी क्रिकेट के फील्ड के अंदर हमारे वो हीरो थे, मैं समझता हूँ इस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने एक हलचल मचाई है, उन तमाम फोर्सेस को एक साइड पे कर दिया है, इंक्लूडिंग हमारी जो हिडन पावर्स हैं एक साइड पे कर दिया। मैं समझता हूँ कि
عمران خان سے اس محبت، ان کے پولیٹیکل جو طریقہ ہے یا ان کا جو سیاسی انداز ہے اس نے مجھے کافی متاثر کیا، اور اس تناظر میں میں بلدیاتی الیکشن میں انہی کی ٹیم کا حصہ بنا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک بہت اچھی جماعت ہے، لیکن پولیٹیکلی شاید ابھی لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے، اور عمران خان کا نظریہ ان کے نظریے کے انتہائی زیادہ قریب ہے، یعنی وہ بھی چاہتے ہیں کہ خدائی نظام جو ہے اس کی حاکمیت ہو۔ عمران خان بھی یعنی ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ مدینہ کی ریاست ان کا ماڈل ہے، تو ان تھیوری اور ان آئیڈیالوجیکل یعنی سینس یہ دونوں تقریباً ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ فیصلہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ صحیح۔ اوورسیز سے آپ اس سے پہلے آپ کو اتنا اندازہ تو نہیں رہا ہوگا، کمپین کے دوران آپ مختلف لوگوں سے ملے، ڈفرینٹ لوگ جو ہیں بڑی ہائی پیک ماؤنٹینس پر رہتے ہیں، کچھ مڈل میں رہتے ہیں، کچھ بالکل گراؤنڈ پر رہتے ہیں، تو کس طرح سے آپ نے کمپین کے دوران لوگوں کے کون سے مسائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے؟ ڈاکٹر صاحب جو پہلا بھی میں نے الیکشن لڑا ہے ایم ایل اے کا، اس میں بھی میری پالیٹکس دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے، یعنی وہ لوگ دڑوں کی پالیٹکس کرتے ہیں، میں گراؤنڈ لیول پر عام آدمی کی پالیٹکس کرتا ہوں، یعنی ہم نے ڈور ٹو ڈور اور شاپ ٹو شاپ کمپین کی ہے، اور اس تناظر میں جو پذیرائی ہمیں ملی، جو لوگوں نے ہمارے اسٹائل آف پالیٹکس کو پسند کیا ہے، میں سمجھتا ہوں جو پہلا میرا ایم ایل اے کا الیکشن تھا اس نے ایک گراؤنڈ میرے لیے پہلے سے بچھا دیا تھا، لوگ میرے نظریات سے واقف تھے، میرے الفاظ سے واقف تھے، میرے یعنی جس طرح کہ میں پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں، یعنی گراس روٹ کی ٹرو پالیٹکس، اس سے لوگوں نے مجھے کافی اپریسیشن دی، اور اس تناظر میں یہ جو والا الیکشن تھا یہ میرے لیے کافی آسان بھی تھا، میرے پاس ٹیم بہت کلاس کی تھی، یہاں پہ جو لوگوں نے پہلے کام کیا ہوا تھا، یعنی 90% لوگوں نے پہلے ہی کام کیا ہوا تھا، تو آتے ہی انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا، ہماری ٹیم کے کچھ لوگ یہاں موجود بھی ہیں، پھر میرے ساتھ جو میرا اپنا یعنی انگلینڈ سے آیا ہوا کاؤنسلر معروف صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کی بھی انشاءاللہ ہو گئی ہے، بلکہ یعنی ہمارا ایک بہت اچھا کمبینیشن بن گیا، یعنی ہم لائک مائنڈیڈ تھے، ہم ایک طرح کی چیزیں کرنا چاہتے تھے، ہم سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جو ہمارا اسٹائل آف یعنی کمپیننگ تھا وہ بہت مختلف تھا، یعنی ہم نے رائٹ فرام دا بگننگ یعنی جو انگلینڈ کے اندر اسٹائل چلتا ہے، پھر یہ لٹریچر کے ذریعے ہم نے لوگوں کو اپروچ کی ہے، جو مذہبی طبقہ تھا اس کو مذہب کے ذریعے یعنی حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم نے لوگوں کو کہا کہ ووٹ کی دینے کی اہمیت کیا ہے، پھر ہم نے اپنا جو یعنی میرا اور معروف کا پورٹفولیو ہے، میری ٹیم کا پورٹفولیو ہے، اس کو ہم نے لوگوں تک پہنچایا، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرح سے علاقے کو تبدیل کریں گے، اپنا موٹو، اپنا آبجیکٹیو، اور یہ ساری چیزیں تو بہت مختلف تھیں۔ یہاں پہ چونکہ ٹریڈیشن پالیٹکس ہے، ڈنڈے کی پالیٹکس، ڈر کی پالیٹکس، خوف کی پالیٹکس جو ہمارے علاقے کے اندر تھی، تو لوگوں نے کو طرح ہوپ ہے ہم سے، لوگ ہم سے امیدیں لگائے بیٹھے انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم اس ڈراؤ کی پالیٹکس سے، اس جبر، تشدد اور استبداد کی پالیٹکس سے باہر نکلنا چاہتی ہے، اور لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا، اور اس میں میرا کریڈٹ سارا جو ہے میری ٹیم کو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر کس طرح سے آپ ڈسٹرکٹ کی سطح تک نمائندگی کریں گے اپنی یونین کونسل کی؟ اور جس طرح سے میں یونین کونسل کی بات کروں تو کافی روڈ جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں، کافی مسائل ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ مسائل کا گڑھ ہے، پانی کا صاف پانی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، کنٹامیننٹ واٹر جو ہے اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ارینجمنٹ نہیں ہے، کیا پروسیس کریں گے اس کے لیے آپ، اور کس طرح سے اس کی نمائندگی کریں گے؟ صحیح آپ کہہ رہی ہیں، ہماری یونین کونسل جو ہے وہ سب سے ڈپرائیوڈ یونین کونسل ہے، اور انفارچونیٹلی یہ جو سابقہ یہاں ایم ایل اے صاحب ہیں، موروثی پالیٹکس چل رہی ہے، ابھی ان کا بیٹا ایم ایل اے ہے، بلکہ تیسرا بیٹا انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسلر پہ سیٹ پہ لڑا ہے، تو اگر ان کے 8-10 بچے بھی ہوتے تو وہ سارے پالیٹکس میں ہی ہوتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں کے اسکولوں کی حالت جو ہے وہ حالت زار ہے۔ ہم نے بھی، میں نے اور معروف نے اور ہماری ٹیم نے، ہم نے وزٹ کیا ہے، 80% اسکولوں کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اتنا انفارچونیٹ ہے۔ بجلی ابھی بھی یعنی کنڈے کی بجلی کہیں چلتی ہے، کھمبے نہیں ہیں، تاریں نہیں ہیں، سڑکوں کی حالت آپ نے دیکھ لی ہوگی، یہ سڑکیں جتنی بنوائی ہیں ہم نے اپنی پاس سے بنوائی ہیں، تو جہاں ہمارا جو 40 سالہ یہاں پر سیاسی دور ہے وہ جبر کا دور ہے، تشدد کا دور ہے، کرپشن کا دور ہے، بددیانتی کا دور ہے، لوگوں سے یعنی دانس دوندری کی یہاں پہ انہوں نے ہمیشہ الیکشن جیتا ہے، تو وہ پبلک پالیٹکس نہیں کرتے ہیں، یعنی عوامی پالیٹکس نہیں ہے، ان کی اپنی ذاتی پالیٹکس ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محرومیاں بے شمار ہیں، ہمارے لیے چیلنج ہے، اور سو فار میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے اور ہماری جو ٹیم ہے،
ہم نے آزاد کشمیر شب سے سب سے پہلے یہ پہلا پروجیکٹ جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے یہاں پر ابھی کمپلیٹ کیا ہے. 2-3 کروڑ لاکھ کا یہ پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے پہلی روڈ یہ بلدیاتی الیکشن ہم نے بنائی ہے. ابھی اسکولوں کے اوپر ہمارا کام ہے. پہلے کل ہی پرسوں ہم نے ایک پرائمری اسکول کی بلڈنگ گری ہوئی تھی اس کی بنیاد رکھی ہے. اسکولوں کے اندر ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور ہم سائنسی بنیادوں پر اپنے اسکولوں کو بہت بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کالجز ہیں لیکن برائے نام کالجز ہیں, ہمارے یہاں ڈسپینسریاں ہیں لیکن برائے نام ڈسپینسریاں ہیں. تو ہم چونکہ ایک پریکٹیکل دنیا سے آئے ہیں, انگلینڈ سے آئے ہیں, اور ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ وہاں ڈیموکریسی کیسے چلتی ہے, بلدیاتی الیکشن کیسے چلتے ہیں, اور بلدیاتی ادارے کیسے مضبوط ہو کر اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو ہمارا ویژن مختلف ہے ان سے, ہمارا اسٹائل آف پالیٹکس مختلف ہے. تو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ جتنے مسائل یہاں پر ہیں ہم اپنی بساط سے بڑھ کر ان کو کرنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ. اور ہم اب دیکھیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ 4 سال کے بعد دوبارہ جب آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک آئیڈیل قسم کی جو آزاد کشمیر میں وارڈ ہے معروف صاحب کی ہماری, یہ پوری یونین کونسل ہوگی انشاءاللہ. گڈ سر, جس طرح سے آپ نے آئیڈیل کی بات کی اور ماشاءاللہ سے آپ کا ورک جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ہے اور آپ کی ٹیم کے تعاون کے ساتھ بھی ہے. پی ٹی آئی کے گراف پر آتے ہیں ہم, پاکستان تحریک انصاف کا گراف جو ہے, میں اگین بات کروں گی کہ 40 ایئر سے مسلسل ایک ہی پارٹی جو ہے اقتدار میں ہے, یا کس طرح سے لوگوں کو مائنڈ سیٹ کریں گے. اور اگر ہم شوکت فرید صاحب کی بات کریں تو انہوں نے جتنے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیے لوز ہی کیے, تو کس طرح سے لوگوں کے مائنڈ کو جو ہے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے آپ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یونین کونسل پرائی میں آپ نے ڈفرینس دیکھا ہے, کیا باقی جگہوں پہ ایسے آئے گا اقتدار پی ٹی آئی کا بھی آئے گا؟ دیکھیے جو فیکٹر پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس عمران خان ہے, کسی اور پارٹی کے پاس عمران خان نہیں ہے. یعنی پی ٹی ایم اکٹھی بیٹھتی ہے, آپ کی خفیہ قوتیں میں بیٹھتی ہیں, 4 دن وہ منصوبہ بندی کرتی ہے, عمران خان کی 5 منٹ کی تقریر سب کو زائل کر دیتی ہے. تو ہمارے یہاں جو موٹیویشن ہے وہ تو پیچھے سے عمران خان کی طرف سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان مستقبل کے لیڈر ہیں, حال کے لیڈر ہیں. انہوں نے قوم کو آزاد کیا ہے. اس تناظر میں ابھی جو یعنی پولیٹیکل اٹریکشن ہے وہ عمران خان کی طرف ہے. گراف انشاءاللہ یعنی عمران کا پاکستان میں تو بہت حد تک بڑا ہے, اور اسی لیے آپ سمجھتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو میڈیا کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ عمران اپنے یعنی اپنی پاپولیرٹی کی پیک پر ہیں ابھی. اور یہ پیک ٹرانسلیٹ ہوگی انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بھی. آپ نے شوکت فرید صاحب کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں 22 سال سے کھڑے رہنا میدان کے اندر, اور ایک ایسے یعنی حلقے کے اندر کھڑے رہنا جہاں دانس اور داندلی کے ذریعے الیکشن جیتا جاتا ہے. یعنی جو صاحب ابھی ہمیں ایم ایل اے یہاں پر, یا ان کے ابا جی ایم ایل اے تھے, کوئی سنگل الیکشن ایسا نہیں ہے جہاں پر انہوں نے داندلی نہ کی ہو. میں ابھی اپنے کچھ بڑے آفیسر سے بات کر رہا تھا جو ہماری بیوروکریسی کے اندر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی, ہم نے کہا کہ یہ 50 سال کی پرانی پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لوگ کچھ اندر شعور آ گیا اور آپ دھاندلی اور داندلی کے ذریعے آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اس کو بند کریں یا پالیٹکس ختم کر دیں. تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں یہ جو شوکت فرید کی جدوجہد ہے 22 سالہ, اس نے ہی ہمیں جتوایا. یعنی میں اگر جیتا ہوں تو اس کی میں شوکت فرید کی وہ کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے ان کو. بالکل یہ ہے کہ وہ کھڑے رہیں اس وقت جب کہ 6 بار فیلئر کے بعد اپنی پوزیشن پہ کوئی بندہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو میں ان کو یعنی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ فیلڈ کے اندر کھڑے رہیں, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلا الیکشن شوکت فرید کا ہے, اس لیے کہ 19-20 ہزار ووٹ بہت بڑا ووٹ ہے. اور ابھی ہم نے پکڑ لیا ہے جو ہمارے متبادل یعنی ہمارے جو حلقے کے اندر 40 سالہ پرانی جو دانس اور داندلی کے ذریعے اقتدار میں آنے والے لوگوں کو ہم نے ابھی پکڑ لیا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں. تو آئندہ تو نہیں کریں گے, وہ کم از کم ہماری یونین کونسلوں کے اندر تو نہیں کر سکتے. ابھی سے ہم پالیٹکس میں تو میں نے کافی اسٹڈی کیا ان کو کہ وہ کیسے کرتے ہیں, اور میں نے پاکستان کے اندر ہونے والے جتنے بھی الیکشن اس کے اندر داندلی کس اسٹائل میں کی جاتی ہے اس پر میں نے تھوڑا بہت کام کیا تھا. تو ہمارے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا تھا, یعنی 4:55 یا 50 اس طرح کا کوئی ٹائم تھا. مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے 130 ووٹ جو ہے وہ ڈال دیے ہے. ہم نے انتظامیہ کو فون کیا, انتظامیہ وہاں پہنچی ہے, وہ ان کے بھائی بھاگے ہیں وہاں سے, پھر میں بھی وہاں پہنچ گیا, اور پھر اوبیسلی ہمارے پاس ایک ایسا مانیٹرنگ سسٹم تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ اب کتنے ووٹ پڑے ہیں اور کتنے ووٹ فالتو میں انہوں نے داندلی کے ذریعے یعنی انہوں نے ڈالے. تو ہم نے وقت پہ جا کے کارروائی کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے, یعنی ماڈرن دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں, اور اس کے باوجود یہ ہے کہ ایک آدمی, مجھے اور آپ کو ایک ووٹ ڈالنے کا حق ہے,
اور کوئی آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پر 130 ووٹ 100 ووٹ کر جاتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 40 سال ایک ہی حلقے کے اندر اور اپنی بالکل آبائی یونین کونسل کے اندر اپنے گھر کے اندر آپ جب یعنی دھاندلی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ بھی آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. یعنی آپ کے اپنے گھر کا جو پالیٹکس ہے وہاں پہ اگر آپ دھاندلی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کو پسند نہیں کر رہے ہیں. تو ان کو پالیٹکس کو خدا حافظ کر دینا چاہیے. ابھی سے اس اسٹائل پالیٹکس کو یہ نہیں چلے گی. اور پھر ہم تو جانتے ہیں ان کو کہ وہ کتنے پانی میں لوگ آگے پیچھے ان سے ڈرتے رہتے ہیں, لیکن ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بس مردہ گھوڑے ہیں, ان فارغ ہو جانا ہے بہت جلدی. مائنڈ سیٹ دیکھیے نا, ایک مائنڈ سیٹ تو یہ ہے کہ ہر شہری کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالے, اپنے ضمیر کی آواز جو ہے وہ لوگ اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ضمیر کی آواز کے حوالے سے ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے. تو یہ دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ صرف پاکستانی جو کہ بہت بڑا ریونیو پاکستان کے اندر لاتے ہیں, اور جو پاکستان کی اکنامک پوزیشن ہے یا جو اکنامک وے آف ریونیو جنریٹنگ ہے, اس میں عمران خان کو یہ احساس تھا کہ ان کو یعنی رائٹ آف ووٹ ملنا چاہیے. ویرز کے جو ہماری اپوزٹ فورسز ہیں ان کو پتا تھا کہ اگر بیرون ملک پاکستانی نے ووٹ ڈالا تو عمران خان کلین سویپ کر دیں گے. تو اس تناظر میں انہوں نے ڈر کے مارے, اور پھر اپنی کیونکہ کرپشن ہے, ان کے اوپر کیسز ہیں, ان کے اوپر بے شمار معاملات ہیں. اور وہ چیز پاکستانی چونکہ فری ہے, وہ تھنک فری کرتا ہے, آزادی کے ساتھ سوچتا ہے, اس نے باہر کے ملکوں کے اندر ڈیموکریسی کو دیکھا ہے, اور وہ اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے, اور لوگوں کو بھی یہ پہچان لینا چاہیے کہ ایسی قوتیں جو کہ آپ کے ووٹ کو یعنی کہ رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں, اصل میں وہ جمہوریت پسند نہیں ہے. وہ جس طرح سے آپ سیاستدان ہیں, جماعت اسلامی سے آپ نے آغاز کیا ماشاءاللہ سے, اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں جو اس وقت سب سے بڑے عروج پر ہے, اور اس وقت میں سمجھتی ہوں 2/3 اکثریت کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں. اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ کی نجی لائف پر آئیں اور ہابیز پر اسپیشلی کریں تو کیا آپ کی ہابیز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ سیاست تو عبادت میں آ جاتی ہے, اور ویسے آپ سماجی کام آٹومیٹیکلی کر رہے ہیں, اور لوگوں کی فلاح و بہبود میں آپ اپنا میجر رول ادا کر رہے ہیں, یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر. تو ہابیز کیا ہیں سر آپ کی؟ بس میں فالتو وقت میں ریڈنگ مجھے اچھا لگتا ہے, یعنی اسپیشلی جو قرآنک اسٹڈیز ہے, اسلامک اسٹڈیز ہیں, ساتھ میں پولیٹیکل اسٹڈیز, نیچر کو پڑھنا, اس کے علاوہ سکسیزفل لوگ جو ہیں ان کی لائفس کو پڑھنا, اور پھر سائیکولوجیکل جو ہیومن سائیکالوجی ہے اس کو اوپر بات مجھے اچھا لگتا ہے پڑھنا. یہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب فری ہوتا ہے تو تھوڑا بہت بیڈمنٹن وغیرہ کھیل لیتے ہیں. کرکٹ وغیرہ ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن وہ بھی شوق رہا ہے ہمارا. تو یہ ہے کہ پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, گپ شپ لگانا, سیاسی چیزوں پر گپ شپ لگانا, اگرچہ ہماری جو ہابیز بھی جو ہے وہ سیاسی ہو گئی ہے ابھی. بالکل سیاست نے اتنا آپ پہ غلبہ ڈالا. بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح سے آپ اوورسیز ہیں, اور میجورٹی آف اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ بن رہے ہیں, گو کہ اوورسیز کا بڑا اہم کردار ہے ہماری ریمیٹنس انڈسٹری میں, اور پاکستان کی GDP میں بھی ماشاءاللہ سے بڑا اہم کردار ہے. اس وقت پاکستان جس نہج پر ہے, اگر کہیں ہلکا سا بچا ہوا ہے تو اٹس ڈیو ٹو اوورسیز. کیا وجہ ہے کہ اوورسیز کا انٹرسٹ سیاست میں ہے آنا, اوورسیز کا الیکشن کنٹیسٹ کرنا, لوگوں کے مسائل سننا, اس پر ڈیپلی جو ہے وہ اٹینشن لینا, اور اس کے بعد اس پر رد عمل ظاہر کرنا, فیڈ بیک دینا, کیا کہنا ہے آپ کے اس کے بارے میں؟ دیکھیے, اوورسیز پاکستانی جہاں کے بھی ہیں وہ انہیں اپنے ملک سے بہت محبت ہے, اور جب ہم اپنے ملک کی سیاسی صورتحال کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے. اوبیسلی ہماری اٹیچمنٹ ہے, ہماری فیملیز ہیں, ہمارا ملک ہے, اور ملک آپ کی ماں ہوتی ہے. تو اس میں اوبیسلی ہم نے سب لوگوں کو چانسز دے لیے ہیں, اور یہاں کی جو کمیونٹی ہے اوبیسلی ہوتا کیا ہے کہ ایک یعنی جب آپ ایک اپریسو معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو آپ تبدیلی کی یا نئی سوچ کی کے حوالے سے آگے بڑھنا بھول جاتے ہیں. اور ہم چونکہ مغرب میں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, حقیقی انسانی آزادی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, پیس کو, جسٹس کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ یہ جہاں دیکھتے ہیں انجسٹسز جو ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر ہوتی ہیں,
تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ملک کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, ہماری وہاں پہ اب تیسری چوتھی جنریشن چل رہی ہے اور ہمارے بچے ملک کے اندر انٹرسٹ شو نہیں کر رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ جو کہ تمہیں یعنی وہاں پہ ایک بڑی لگزوریس لائف وہ رہ رہے ہیں, لیکن جو ہی ان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان جانا ہے تو ان کو, میں نے خود سروے وہاں کروایا تھا جس میں ہمارے بچوں نے کہا تھا کہ دیکھیے وہاں پر مچھر ہے, مکھیاں ہیں, بجلی نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, پولیس گڑبڑ کرتی ہے, انصاف کا نظام نہیں ہے, سیاستدان کرپٹ ہے. تو اپنے ملک کے حوالے سے انہیں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں جتنے بھی ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے واپس آئیں, لیکن جب تک یہ پولیٹیکل پروسیس پیوریفائی نہیں ہوگا, اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا, یا وہ لوگ جو کریٹیو ہیں, جو کہ نئی پولیٹیکل ڈائمینشنس کو سمجھتے ہیں, پولیٹیکل سائنس کو سمجھتے ہیں, اب جب تک خود انٹریکٹ نہیں کریں گے سوسائٹی کے اندر, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, بار بیٹھ کر آپ تماشے دیکھتے ہیں, آپ کھلاڑی نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہاں پہ ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں, ان کو اس ایکسپرٹیز کو لے کر اپنی سوسائٹی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور اسی خواب کے ساتھ ہم بھی آئیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے یہاں آئیں, بچے سیف ہوں, بچوں کو عدل ملے, انصاف ملے, امن ملے, اچھی اسکولنگ ملے, اچھے ڈاکٹرز ملیں, ایٹسیٹرا. سو یہ ساری جو لسٹ ہے یہ بہت لمبی ہے. اگر ہم نے واقعتاً اپنی کشمیری کمیونٹی کو, اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو واپس لانا ہے تو ان کو ایٹ لیسٹ 50 سے 60% وہ فیسلٹیز دینا ہوں گی جو وہاں پہ وہ انجوائے کر رہے ہیں, ادروائز دے ول نیور کم بیک ٹو دس کنٹری اگین. یہ ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے لوئل پاکستانی, بینگ اے لوئل کشمیری, ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پولیٹیکل پروسیس کو ٹھیک کرنے میں ہم اپنا رول ادا کریں. ہمارے پاس جو نالج ہے, ہمارے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں وہ آپ دکھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہیں تو آپ کریٹیوٹی بھول جاتے ہیں. تو یہی ہوا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ. یعنی آپ انٹرویو کریں باقی لوگوں کے جو یہاں سے ڈسٹرکٹ کونسل بنے, آپ ان کے انٹرویوز میں اور پھر اوورسیز کے آپ سب کے کریں, آپ کو ایک ڈفرینس نظر آئے گا. تو یہ ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل یہاں لانا چاہتے ہیں. اس کے ذریعے ضروری ہے کہ پالیٹکس صحیح ہاتھوں کے اندر ہو, کیونکہ پارلیمان جو آپ کا ہوتا ہے یہ سب سے یعنی بڑا ہاؤس ہے. اس میں اگر آپ 2 نمبر لوگ بھجوائیں گے تو وہ نیچے 2 نمبر جو پالیسیز ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کریں گے. اور ابھی ہمارے ساتھ ہوا بھی یہی ہے. یعنی آپ اپنی پارلیمان کو دیکھ لیں, ایون اس میں ہماری اپنی بات بھی شامل ہے. اب اس لیے کیونکہ آپ اندر بات شامل ہو جائے گی تو مجھے فکر نہیں ہے, لیکن پارلیمان کے اندر آپ کا انٹلیکچوئل مائنڈ نہیں ہے بیٹھا ہوا. وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 5 سال لگانا چاہتے ہیں اور پھر 5 سال کے بعد ان کی اپنی جیبیں تو بھر جائیں گی, لیکن ملک جو ہے وہ خالی ہو جائے گا. وہاں پر بہت کلاس کے لوگ آپ کو چاہیے, انٹلیکچوئل, ہائیلی تھاٹ فل لوگ, وہ لوگ جو آگے 20 سال 25 سال 30 سال دیکھ سکتے ہیں, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس لیے عوام سے میری گزارش ہے کہ علم کی بنیاد پر لائی ہوئی تبدیلیاں لانگ لاسٹ کرتی ہیں, اور ایموشنس کی بنیاد پر لائی ہوئی تبدیلیاں لانگ لاسٹ نہیں کرتی ہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ اوپر بھیجے ہوئے لوگ جو ہمارے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا جو عوان بالا اس کو چلا سکے. بالکل صحیح. سر, جس طرح سے ہم کشمیری ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر کشمیر جو ہے وہ بستا ہے, اور اس کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہماری ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے بڑی سیکریفائس کیا. بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہم بہت پیچھے ہیں. اللہ کرے کہ بہت جلد وہ وقت آئے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو, اور کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ مقبوضہ کشمیر ہے یا یہ آزاد کشمیر ہے. اس کی بہتری کے لیے, اس کی لبریشن کے لیے کون سی اسٹیبلٹی ہمیں اپنے اندر انکریز کرنے کی ضرورت ہے جس سے یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ صحیح. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم رہ رہے ہیں یہ بیس کیمپ ہے, یعنی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا بیس کیمپ. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ اس بیس کیمپ کو مضبوط کریں, ایک آئیڈیل گورنمنٹ یہاں پر بنائیں جس کے تناظر میں ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم انسانی حقوق کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ یہاں پوری کر رہے ہیں, اور پھر اس کی بنیاد پر ہم دنیا کے پاس جا کہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کیا جائے. ہم ایک ملک ہیں, ہمارا ادو دربہ ایک ہے, ہماری تقریباً زبانیں ایک جیسی ہیں, ہماری ہسٹری ایک ہے, لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے. وہ تو خود اس یہاں کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو انہوں نے یعنی کہ ملک کیا ہے, اس کو اس کا جنازہ نکالا ہے, کرپشن, بددیانتی, اداروں کو کمزور کیا گیا ہے.
اس تناظر میں جو کشمیر کی آزادی ہے وہ کمزور ہوئی ہے. تو جب تک بیس کیمپ اپنا رول پورا ادا نہیں کرے گا تب تک ہم کشمیر کی کشمیر کی جو ہے وہ آزادی کی طرف کوئی خاطر خواہ پیش قدمی نہیں کر پائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ضروری ہے کہ یہاں کی جو پولیٹیکل الاٹ ہے اور جہاں کے یہ لوگ ہیں وہ اس کشمیر کی آزادی کے لیے مل جائیں, جڑ جائیں, اور پھر یہاں کی کشمیریوں کی اور وہاں کی کشمیریوں کے درمیان ہم آہنگی ہو, یعنی ایک پلیٹ فارم پر اس کے اوپر گفتگو ہو. کشمیر کی آزادی کے حوالے سے سب لوگ جڑ جائیں, اور پھر کشمیریوں کو یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. یعنی ابھی پاکستان کے کشمیر کے اندر بھی یہاں ڈویژن ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو, کچھ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہو, لیکن یہ کشمیریوں کا رائٹ ہے. کشمیریوں نے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی رائے شماری کے ذریعے, پلیبسائٹ کے ذریعے انہوں نے اس کا خود سے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جتنا یہ کشمیر مضبوط ہوگا اتنا ہمارا پرلے کشمیر کا اور یہ سارا کیس مضبوط ہوگا. جتنا یہ کمزور ہوگا, اور گزشتہ 75 سالوں میں بیس کیمپ نے اپنا رول ادا نہیں کیا اکراس دا پارٹیز. ایون ناؤ جو ہماری کشمیر کی جو پالیسیز ہیں کشمیر کے حوالے سے, یعنی آزادی کے حوالے سے, وہ بہت ویک ہیں. اس کے اوپر کوئی خاطرہ کام نہیں ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری نوجوانوں سے میں اسپیشلی کہنا چاہتا ہوں, نوجوان بہنوں سے, بھائیوں سے, دیکھیے آزادی کی جو یہ تحریک ہے اس میں اپنا رول ادا کریں. یعنی امیجن کریں کہ اگر ہم اس آزادی کی طرف آگے پیش قدمی نہ کر سکے تو اگلے 30 35 40 50 سالوں میں کیا ہو جائے گا. 80 سے 90 ہزار لوگوں نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. کتنے لوگوں کی یعنی وہ بیوہ ہماری بہنیں ہو گئی ہیں, کتنے ہمارے بھائی جیلوں کے اندر ہیں. وہ کیوں گئے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں, وہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں. تو انڈیا کے حوالے سے, جو آزادی کے حوالے سے, ہمیں سارے مل کر کام کرنا چاہیے, اپنی حکومتوں کو مضبوط کرنا چاہیے. اور پھر جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں, چاہے آپ کے وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا آپ کے نیشنل الیکشن ہو, آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی پالیسیز کیا ہیں کشمیر کے حوالے سے. یہ اسے سب سے پہلے سوال یہ ہونا چاہیے آپ کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی رکھتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں 90% ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت جو یعنی ہمارے پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ کشمیر کا حدود اربا تک نہیں جانتے ہیں, کشمیری تاریخ تک نہیں جانتے ہیں. جب آپ اپنی تاریخ خود نہیں جانتے ہیں تو آپ اپنے آزادی کی طرف کیسے پیش قدمی کر پائیں گے. تو نوجوانوں سے, یعنی جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان سے میری گزارش ہے کشمیر کی تاریخ کی آزادی کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی اپنی منزل کے قریب ہوں گے. لاسٹ میں آپ اپنی یونین کونسل کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں بس ان کو یہ پیغام, پہلی بات تو ان کو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس یونین کونسل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے آپ نے ہمیں ووٹ دیا یا نہیں دیا ہے, اس سے آپ کوئی تعلق نہیں. میں آپ کا یونین کونسل کا آپ کے ڈسٹرکٹ کونسلر ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسائل بھی ہیں آپ ہم سے بات کریں. ہم یہاں پر یعنی اسکولوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, یہاں کی لائبریریز بنانا چاہتے ہیں, سڑکوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ہمارے جو بچے ہیں ان کو اسکول بھجوانا چاہتے ہیں, ہم روزگار کے موقع پیدا کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو یہ ڈسٹرکٹ کونسلر کی حیثیت سے آپ کی بہت ساری چیزیں لگتی ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ایوری تھنگ از پاسبل میں سمجھتا ہوں, لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. جو یہاں پر یہ سیاسی یعنی دباؤ ہے, ڈر ہے, خوف ہے, اسے باہر نکلے. یہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بس صرف نے ڈرایا ہوا ہے آپ کو. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, ہماری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کو کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے, آپ کی یعنی حقوق کو کوئی دبانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ ہمیں فون کریں, انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. یہاں ہم اس علاقے کو بہترین علاقہ بنانا چاہتے ہیں. ہم محبت اور پیار دوبارہ سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. یہاں پہ جو تقسیم کی گئی ہے, پولیٹیکل تقسیم کی گئی ہے, سیاسی تقسیم کی ہے, اس کو ہم ایک تو رد کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک سے جڑ جائیں, محبت کریں, پیار کریں. ہم سب مل کر اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدینہ کی ریاست کا جو ماڈل ہے کہ یعنی آپ سب انسان ہیں اور سب کے بنیادی انسانی حقوق ہیں, آئیے ہم مل کر اپنے علاقے کو ٹھیک کریں, اپنے اسکولوں کو ٹھیک کریں, اپنے ڈسپینسریز کو ٹھیک کریں. ہم جڑ جائیں, مل جائیں اور اپنے مسائل کا حل جو ہے تلاش کریں. ہم برکت حاضر ہیں, پی ٹی آئی کی پوری ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ نے ہمیں ووٹ دیا نہیں دیا یہ اب کوئی میٹر نہیں ہمارے لیے کرتا ہے. اگر آپ کو کہیں کوئی دباتا ہے, کوئی ادارہ آپ کو تنگ کرتا ہے, کوئی چودھری کا دم چھلا آپ کو تنگ کرتا ہے, کوئی اور آپ کے حقوق کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ لازمی ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کے لیے یہاں کھڑے ہیں اور ہم سے ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے ووٹ کی دے کر ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر جو ہے وہ جو ہے شفٹ کر دی ہے. تو آپ نے ہچکچانا نہیں ہے, آپ بات کریں ہم سے. خواتین سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے حقوق کا کہیں کوئی پامالی ہو رہی ہے تو آپ اپنی ہمیں بتانا ہے.
ہم فیلڈ میں اس لیے ہیں کہ ہم عام آدمی کی آواز بن سکیں، اور انشاءاللہ جو اسٹائل آف پالیٹکس ہے ہماری اس یونین کونسل کا، میری ٹیم کا، میری ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹیم ہے، ان کی وجہ سے ہم آگے بڑھیں. تو ہم سب انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے بڑے بات سے ہمیں جتوایا ہے، بڑے اچھے انداز میں ہمیں جتوایا ہے، اور ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. سر، جس طرح سے آپ کے کزن جو ہیں ابرار صاحب، وہ آپ کے مد مقابل تھے، گو کہ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہر انسان جو ہے وہ اپنے نقطہ نظر کا، اپنی سیاست کے وہ چوز کر سکتا ہے. مقابلہ کیسا لگا آپ کو؟ فیملی کے زیادہ تر میجورٹی آف فیملی، جس طرح سے میں نے بات ایکچولی میں اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ جماعت اسلامی کا پیٹرن بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کا جس میں 2/3 اکثریت اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. کس طرح سے آپ فیملی کا رد عمل کیسا تھا؟ کیا ابرار صاحب کے ساتھ تھا یا آپ کے ساتھ تھا؟ دیکھیے، اوبیسلی اچھا مقابلہ ہوا ہے، انہوں نے بہت اچھے ووٹ لیے اور اچھی فائٹ دکھائی ہے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں پالیٹکس میں مقابلہ یہ کا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک نظریات کا مقابلہ تھا. اس میں لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے ہیں، مدینہ کی ریاست کے کانسیپٹ کو لوگوں نے پسند کیا ہے. تو اچھا مقابلہ ہوا ہے. ہم ہر جگہ، وہ ہماری فیملی ہے، ہم ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن ہوتے ہیں، پالیٹکس ہوتی ہے. ہم اس 40 سالہ بدترین دور سے لوگوں کو نکلوانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم انشاءاللہ کامیاب ہو گئے، اور وہ اس نظام کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں لوگوں نے اس نظام کو ریجیکٹ کیا. جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری غفار شاہد صاحب کی گفتگو. سب سے بڑا جو ان کا مینیفیسٹو ہے وہ یہی ہے، آبجیکٹس میں سب سے مین آبجیکٹ اپنی یونین کونسل کو، اپنے حلقے کو ماڈل بنانا ہے، اور ماڈل ایریا ہونا بھی چاہیے. یہاں اتنے خوبصورت ایریز ہیں، ماؤنٹین سے بری ہوئی وادیاں اور اتنے پیاری لوکیشنز پر یہ ایریا ہے، لیکن پھر بھی اتنے زیادہ مسائل کا گڑھ. اس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مسائل کیوں ہیں، اور کب تک ان کا جو ہے سلوشن پراپر طریقے سے سامنے آ جائے گا. چونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹائم ہے، آزاد کشمیر میں آپ اس کو دیکھیں کس حد تک آپ کے مسائل میں کمی آتی ہے، کس حد تک آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، کس حد تک آپ کے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، جو بیسک رائٹس ہیں آپ کے ان کے اوپر کس حد تک کام کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ معاملات تمام بہتر لگتے ہیں تو آئندہ سے آپ کوشش کریں کہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو چینج کریں، اور دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے کون بہتر طریقے سے، اور اسپیشلی خواتین کے لیے کہ کون بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے. انشاءاللہ آپ کی اور میری ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.